अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। IMF के वफ़द से इमरान खान की मुलाकात की कुछ अंदरूनी तफसीलात सामने आई हैं। बहुत हैरान कुन बल्कि होशरुबा तफसीलात हैं, जिनका मबलग नेट नतीजा ये निकलता है कि सॉरी मिस्टर खान, आप पहले भी मुकर गए थे। बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारियां जारी हैं। उनकी गिरफ्तारी की तरतीब क्या होगी ये तय हो गया है। ये तरतीब आपके साथ आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। और फिर बिल आखिर इल्तवा की तमाम तर कोशिशों के बावजूद तोशा खाना केस में शहादतें तलब कर ली गई हैं। ये केस इमरान खान की जान छोड़ने वाला नहीं है। मगर इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तोशा खाना केस से। तोशा खाना केस वो केस है जिससे इमरान खान साहब मुसलसल फरार की कोशिशें कर रहे हैं। अब तक बहुत सारी सतहों पर इमरान खान ने ये केस रुकवाने की कोशिश की है। कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी कौन सी दरख्वास्त डाल देते हैं, कभी कौन सी दरख्वास्त डाल देते हैं, लेकिन केस के मेरिट पर बहस करने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह से ये केस चल ही ना सके। आपको याद होगा कि जब जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान को बिल आखिर हाज़िर होना पड़ा था तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की थी कि उन पे फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके और वो उन्होंने नहीं होने दी थी। एक बड़ा मजमा लेकर आ गए थे, हंगामा राई की, तोड़ फोड़ किया, पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, लोगों की मोटरसाइकिलों को आग लगाई। और फिर जब फ़र्द जुर्म के लिए वो अंदर जाने से इनकारी थे, दरअसल तो वो इनकारी थे, ज़ाहिर ये कहते कि मैं तो पेश होने के लिए आया हूँ। और फिर जब उन पर तमाम तर मोहब्बतें निछावर करते हुए उनकी हाज़िरी का वाला पेपर उनके पास भेजा गया था, वो पेपर अपने साथ ही लेकर निकल गए थे और उन्होंने हाज़िरी नहीं लगाई थी। और बिल आखिर वो फ़र्द जुर्म अपने ख़िलाफ़ इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके रोकने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद वो केस उनसे जज साहब से ट्रांसफ़र हो गया और हुमायूं दिलावर साहब के पास आ गया। हुमायूं दिलावर साहब के पास जब केस आया तो इनको भी ये कहा गया कि जनाब ये इस केस में आपके पास तो इख्तियार समात ही नहीं है। इख्तियार समात पर बहस हुई और बहस करने के बाद अदालत ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि बिल्कुल हमारे पास इख्तियार समात है। लेकिन वही हुआ जो मज़ीद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, ना सिर्फ इस मुकदमे में बल्कि तमाम मुकदमों में, अलबत्ता इस मुकदमे में बहुत ज़्यादा बिलखुसूस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब आ चुका हुआ है। तो फिर एक दफ़ा हाई कोर्ट से रजू किया गया और हाई कोर्ट से कहा गया कि जनाब इस केस की समात को रोका जाए क्योंकि ये उसका इख्तियार समात नहीं है। हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उसको इस हद तक कबूल किया कि वो केस वापस भेज दिया सेशन कोर्ट में और उनको ये कहा गया कि जो नुकात पिटिशनर ने हाई कोर्ट के सामने उठाए हैं इनको दोबारा सुन के इस दरख्वास्त का दोबारा से फैसला किया जाए। अब फंस गए इमरान खान साहब। फंस इस तरह गया कि 7 दिन के अंदर अदालत आलिया का हुक्म था कि इस दरख्वास्त पर फैसला किया जाए, लेकिन इमरान खान के वकला बहस करने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर पिछले 2-3 दिन से मुसलसल तारीखें पड़ी थी और हर तारीख पे इमरान खान के वकला जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आगे की तारीख ली जाए। लेकिन जज साहब ने उनको कल भी कहा था कि जनाब इस तरह न करें, आप बहस करें, आप तैयारी करके आएँ, आप बहस करें। इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल दीजिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दे दिए, लेकिन इमरान खान के वकला ने दलाइल देने से इनकार कर दिया और कहा कि जी हमें तारीख दे दें, आप हमें तारीख दे दें। वो किसी भी सूरत केस के मेरिट्स पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। केस के क्या इस दरख्वास्त के मेरिट पर, केस तो भी आगे चलना है। तो उसके बाद फिर जज साहब ने कहा जी मैं तो हाई कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूँ, 7 दिन के अंदर मैंने इस केस का फैसला करना है, आप कल इसमें हर सूरत में बहस करें वरना मैंने फैसला कर देना है। सो आज भी ऐसा ही हुआ कि इमरान खान साहब के वकला वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने एक बार फिर बहस करने से इनकार कर दिया और कहा कि जी हमें पीर की तारीख दे दें। अच्छा ये भी आपको बताता हूँ कि वो पीर की तारीख क्यों मांग रहे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं जी आप इनकी बहस दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, आप अगर दलाइल देना चाहते हैं तो दे दें वरना मैं तो फिर फैसला इसका कर दूंगा। और उन्होंने फिर दलाइल नहीं दिया इमरान खान के वकला ने, वो यही कहते रहे कि जी हमें तारीख दे दें, हमें तारीख दे दें। अब वो सेशन कोर्ट भी क्या करे, जब हाई कोर्ट का आर्डर है कि 7 दिन के अंदर फैसला करना है तो इस मामले में फिर वो लाड उठाने की पोजीशन में भी नहीं थे। सो नहीं उठाए गए, दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया और फिर आज ही इस दरख्वास्त का फैसला सुना दिया गया और इमरान खान साहब की इस्तदा जो है वो अदालत के दायरा-कार के हवाले से वो मुस्तरद कर दी गई और बिल आखिर तोशाखाना केस की बाकायदा समात का आगाज़ हो गया है।
اور شہادتیں طلب کر لی گئی ہیں 12 جولائی کو اب اس کیس کی آئندہ سماعت ہوگی، مزید اس پر کارروائی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے وکلاء پیر کی تاریخ کیوں مانگ رہے تھے؟ وہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ اب وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف، اگرچہ کہ اس فیصلے کے خلاف تو ان کا ہائی کورٹ میں جانا بنتا ہے، ممکن ہے وہ کل اس میں بھی جائیں پیر والے دن، لیکن وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور ان کو یہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پیر کے دن ان کو ایک اسٹے آرڈر جاری کر دے گی اور ایک بار پھر وہ عدالت کو آ کے کہیں کہ جناب وہ تو سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے، لہٰذا اس مقدمے کی سماعت نہ کی جائے۔ عمران خان صاحب اس مقدمے سے مسلسل رائے فرار اختیار کر رہے ہیں اور آج بجا طور پر جج صاحب نے بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کی 27 سماعتیں ہو چکی ہیں جن میں ملزم پیش ہونے کی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کر رہا، وہ پیش نہیں ہو رہا، مسلسل وائٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال کب تک عمران خان صاحب بھاگیں گے؟ وہ کہتے تھے نا دوسرے لوگوں کو، اپنی سیاسی مخالفین کو، کہ چوری نہیں کی ہے تو تلاشی دو، تو خان صاحب تسی تلاشی دے دو۔ آپ نے اگر توشہ خانہ کی مطلب چیزیں بیچ کر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو اپنا کیس میرٹ پہ لڑیے۔ آپ کبھی ادھر التوا، کبھی ہائی کورٹ التوا، کبھی سپریم کورٹ التوا، کبھی جج نہیں، کبھی بندے نہیں، کبھی مجمع لے آؤ، کبھی جتھے لے آؤ، کبھی آگ لگا دو، کبھی توڑ پھوڑ کرو، سوائے اس کے کہ ان کے نتیجے میں آپ کے خلاف اور مقدمے درج ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایک مجمع خلاف قانون لے کر آئیں گے اور وہ آتش زدگی کرے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، تو پرچے تو ہوں گے، پھر آپ کہتے ہیں جی میرے خلاف پرچے زیادہ ہو گئے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب والا کیس جو ہے توشہ خانہ والا، یہ اب ان کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے خان صاحب یہ تھوڑی سیاست لے کے جائے گا مقدمہ۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ، اور وہ ہے IMF کے ساتھ وفد کے ساتھ عمران خان کی کل ملاقات ہوئی تھی، اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ ہیں۔ ٹی وی چینلز نے تو عمران خان کی تصویر جو ہے بلر کر کے شاہ محمود قریشی کی اور IMF کی خاتون کی تصویر لگا دی ہے۔ اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی بنفس نفیس موجود تھے، پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، جبکہ باقی جو ان کے رہنما تھے شوکت ترین اور معاد اظہر وغیرہ، یہ جناب ویڈیو پر آن لائن تھے۔ یہ وہی رہنما ہیں جن کو پولیس تلاش کر رہی ہے اور وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو رہے اور وہ مفرور ہیں 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں اور کچھ دیگر مقدمات میں، لیکن وہ عمران خان صاحب کو دستیاب ہیں۔ ویسے عمران خان صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ بتائیں یہ بندے کدھر ہیں؟ آپ کے ساتھ تو رابطے میں نا، آپ تو ان کو ویڈیو لنک پہ لے رہے ہیں، اجلاس میں آپ کے ساتھ جو شریک ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا۔ خیر ابھی یہ موضوع یہ نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں اس خبر کی طرف۔ تو یہ ملاقات جو تھی IMF کے وفد کے ساتھ عمران خان کی، یہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی اور IMF کے جو چیف ہیں ناتھن پورٹر، ان سے بھی عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا یہ جو ملاقات تھی اس کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ IMF جو ہے وہ جب پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ڈیل کرتا ہے تو اس ملک کے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ان کے سب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہ ان کی پریکٹس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ہمارے چونکہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، خاص طبقہ جو ہے بس وہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں، واہ 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 خان کے بغیر تو IMF نے انکار کر دیا، وہ IMF خود خان سے ملنے پہنچ گیا، وہ بھائی جانوں پیپلز پارٹی نال بھی ملن پہنچے نے تو نون لیگ والے نے ملن پہنچے نے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہے تو وزیر اعظم سے ملے، وہ بطور پارٹی بھی مسلم لیگ نون سے ایک ملاقات کر چکے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا خان صاحب نے کوئی ایسی تلوار نہیں چلا دی، البتہ خان صاحب نے جو ادھر حرکتیں کی ہیں اس وقت کے ساتھ ملاقات کے، IMF والے بھی کہتے ہوں گے کیا چچڑ پائی ٹکر گئے۔ مطلب حیرت کی بات ہوتی ہے، آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کا کیلیبر ہونا چاہیے، آپ کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب وہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ IMF والا وہ سارا آپ کو معاملہ پتہ ہے کہ یہ تو پروگرام خراب کرانے کی پوری کوشش بھی کرتے رہے، پہلے خود خراب کیا آخری دنوں میں اپنے اقتدار کے، اور جب اپنی حکومت چلی گئی تو شوکت ترین کے ذریعے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے انہوں نے خراب کرانے کی کوشش کی، وہ اپنی جگہ پہ معاملہ ہے۔ لیکن جو ملاقات ہوئی اس میں عمران خان نے جو باتیں کی تو IMF والے کہتے ہوں گے یار ساری پکڑ لیا ہوگا انہوں نے، کیا ہوا؟ وہ یہ جناب کہ وہاں پر وفد گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو 2 باتیں مبینہ طور پہ کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے؟ تو یار یہ ضمانت IMF کے وفد نے دینی ہے۔ مطلب حیرت کی بات ہے، خان صاحب بندہ کو عقل کو ہاتھ مار لیتا ہے کہ بندہ کیا بات کرے، اور پھر انہوں نے کہا جی میرے مقدمے ختم کروا دیں۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ اب وہ کبھی کانگریس مینوں کو خط لکھوا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان سے ٹویٹیں کروا رہے ہوتے ہیں میرے مقدمے ختم کرا دو۔ اب بھی IMF والے وفد آیا مالیاتی معاملات پہ بات کر رہے ہیں، تو اسی کہہ رہے ہیں میرے مقدمے ختم کروا دو، تو حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ بہرحال اپنی میں سے اور اپنی ذات سے آگے عمران خان صاحب کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، نہ ان کے لیے یہ ملک یہ ریاست کوئی اسٹیٹ مفادات کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بات ایک بار نہیں بار بار ثابت کی ہے، ایک بار پھر انہوں نے ثابت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ الیکشن پر وقت ہوں گے۔ اس پر جو ہے وہ IMF کے وفد نے ان کو یہ کہا کہ جناب
ہماری جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہماری بڑی گہری نظر ہے، اور مگر ہم ایک حد سے زیادہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ کہا جو عمران خان صاحب کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے اس فکرے میں، انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ ہم پاکستان کے سیاسی معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے، تاہم حکومت ملک میں انتخابات میں سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ بات IMF کے وقت نے کیسے کہی؟ اس لیے کہ اتنے عرصے سے ان کی حکومت کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی، اتنے مذاکرات کے دور ہوئے تو ان کو اندازہ تو ہو گیا نا کہ حکومت کس موڈ میں ہے۔ حکومت نے ان سے بات کی ہوگی کہ جناب اتنا عرصہ تک ہماری حکومت ہے، اس کے بعد نگران آ جائے گی، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، تو انہوں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ملک میں الیکشن کرانے میں سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رد عمل کیا آئے گا، لیکن خان صاحب یہ جو آپ کے تینوں مطالبے ہیں یہ ہم اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز تک پہنچا ضرور دیں گے۔ اور وہ خان صاحب نے کہا ہوگا نہیں تسی کچھ کرو، تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ اپنی جان چھڑائی، اور انہوں نے کہا کہ البتہ بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں، اور جو IMF کے اسٹاف لیول کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں یہ جو آپ کے مطالبات ہیں ان کا ذکر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطالبات شامل کر دیں گے کہ یہ پورے کروائیں، ان کا یہ جو آپ نے باتیں کی ہم سے جو مطالبات کیے ان کا ذکر ہم اس میں ضرور کر دیں گے۔ البتہ ہم رد عمل کیا آئے گا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو ممبران ہیں وہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، اس بارے میں ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نگران سیٹ اپ بھی وقت پر آ جائے گا، اور اقتدار کی جو منتقلی ہے وہ بھی اپنے وقت پر ہو جائے گی۔ اور پھر جب انہوں نے مقدمات کی بات کی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک شرمندگی کا مقام تھا جب جو IMF کے وفد نے ان سے کہا، جب انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرانے پہ زور دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جو IMF کے وفد نے چیئرمین PTI اور ان کی ٹیم کو یہ کہا کہ IMF جو ہے وہ کرپشن کے معاملات پر مداخلت نہیں کرتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، ویسے شرمندگی کا مقام ہے جو یہ بات سننی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کے مقدمات میں مداخلت نہیں کرتا، اور جو IMF کو ان کے مالیاتی مشیروں سے متعلق بھی تشویش لاحق ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو مالیاتی مشیر ہیں شوکت ترین وغیرہ ان کی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ماضی میں شوکت ترین کی صوبائی وزرائے خزانہ سے آڈیو لیک جو ہے وہ ہو چکی ہے، جس میں وہ IMF معاہدے سے متعلق 2 صوبوں کو ہدایت کرتے کہ وہ IMF معاہدے کو نقصان پہنچائیں۔ اب مطلب یہ باتیں IMF کے وفد نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ادھر گھنگرو توڑے جا رہے ہیں کہ واہ 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 خان سے ملنے چلے گئے، اور تو ایک فکرے میں انہوں نے عمران خان کی بےزتی کی ہے۔ پہلے تو عمران خان سے خود بےزتی کرانے پہ تلے میں IMF والوں کو کہہ رہے ہیں میرے مقدمہ ختم کرا دو، وہ پائیو SHO لگے نے، یا وہ مطلب ہے کیا پاکستان ان کی کوئی طفیلی ریاست ہے؟ تو پھر بات تو وہی ہے نا کہ پاکستان کوئی ایک ایسا ملک تو نہیں ہے جس کے اوپر وہ کوئی گورا جو ہے اگر وہ اپنا آرڈر چلانا شروع کرے گا تو خان صاحب البتہ چونکہ انہیں کو سمجھتے ہیں کہ وہی سارے مالک مختار ہیں گورے، تو وہ ان کو باتیں کرتے تقریر شروع پہ نہ جا کریں، خان صاحب تقریر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو شوکت ترین نے واقعہ کیا یہ چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ آپ نے معاہدے کو نقصان پہنچا، تو عمران خان نے جو آگے سے بات کی وہ اس سے زیادہ افسوسناک بات تھی۔ عمران خان نے کہا ہاں یہ تو اس وقت کی تھی نا جب میں اپوزیشن میں تھا، تو یعنی کہ آپ اگر اپوزیشن میں ہیں تو آپ پاکستان کے IMF کے ساتھ معاملات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب قرار دے رہے ہیں۔ آپ جواز یہ دے رہے ہیں کہ میں نے شوکت ترین نے یہ جو 2 صوبوں کے وزراء خزانہ سے کہا تھا IMF والے معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ اس لیے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں تھا، یعنی کہ آپ اگر اپوزیشن میں ہیں تو اس ملک نے نہیں چلنا، اگر آپ حکومت میں آتے تو تب آپ اس ملک کو چلنے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ویسے خیر اس کے بعد پھر جو IMF کے جو کنٹری ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں پنجاب اور KPK میں PTI کی حکومت تھی، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ IMF کے لیے کافی پریشان کن ہو گئی تھی، یعنی کہ جب ان کی حکومت تھی جو عمران خان صاحب رکھتے کرتے، اور انہوں نے کہا کہ IMF چونکہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے اتفاق رائے کا خواہاں ہے، اور اسی لیے وہ PTI سے بھی مل رہا ہے، اسی لیے وہ PMLN سے بھی ملا ہے، اسی لیے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا فیصلہ انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اب یہ جو بات ہے نا آگے یہ وہ ہے کہ جو کیا کہ پہلے بھی مکر گئے سو، وہ یہ بات انہوں نے کی کہ انہوں نے عمران خان کو یہ یاد دلوایا اپنی اس میٹنگ کے بیچ میں کہ خان صاحب آپ پہلے بھی تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ میں تو وہ بات میں تو اس لیے کی تھی کہ میں اپوزیشن میں تھا، انہوں نے کہا کہ جب آپ حکومت میں تھے تو اس وقت بھی آپ نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ نے IMF کے ساتھ اپنے معاہدے کو توڑ دیا تھا اور اس معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ماضی میں اس قسم کے بیانات بھی دے چکے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو پچھلی حکومتوں کا لیا ہوا قرض ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی
ایک مطلب ایک سیاستدان کی ایک وزاداری ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، لیڈرشپ کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. لیکن آج آئی ایم ایف والوں نے جی ان کو باقاعدہ ہر چیز ان کو یاد دلائی کہ آپ وہی ہیں جو پہلے آئی ایم ایف سے معاہدہ خراب کرانا چاہتے تھے شوکت ترین کے ذریعے. اچھا اس نے کہا جی میں اس وقت اپوزیشن میں تھا، اس لیے اچھا آپ اپوزیشن میں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی، ابھی آپ حکومت میں تھے، اس وقت بھی آپ نے شرائط کی خلاف ورزی کی تھی، آپ تو پہلے بھی یہ حرکتیں کر چکے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو بھی جو اسٹینڈ بائی قرض کے حوالے سے بھی کوئی تبادلہ خیال وہاں پر انہوں نے کیا ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے جو مطالبات کیے تھے نا کہ جی الیکشن ہمیں کرا دیں اور مقدمے ہمارے ختم کروا دیں، تو جو جواب ان کو تحریک اس نے آئی ایم ایف نے دیا ہے وہ پھر وہی ہے جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ سوری خان صاحب خان صاحب سے معذرت انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہ جناب ایک افسوسناک اور شرمناک قسم کی ایک ملاقات تھی، اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ان کے لیے بس میں ہی سب کچھ ہوں. میرے مقدمے، میری حکومت، میرے الیکشن، پاکستان کیا ہے، آئی ایم ایف کیا ہے، قرض کیا ہے، معیشت کیا ہے، عمران خان صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اس چیز پہ ان کو ویسے افسوس اس سے زیادہ وہی ہے کہ ان کو شرمندگی بھی اس بات پہ کوئی نہیں ہے. خیر آگے چلتے ہیں جناب. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ماضی میں چونکہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو انڈیو فیورز ان کو دی گئیں سپریم کورٹ کی طرف سے اور ہائی کورٹ کی طرف سے. برملا ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کی فیورز عمران خان کو دی گئی ہیں اس طرح کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ ایک جسمانی ریمانڈ پر گرفتار ملزمان کو آپ اپنے پاس بلوا لیں، یہ کہہ کے چونکہ کورٹ کے احاطے کے اندر سے گرفتار ہوا ہے. آپ بلیو کریں ناظرین، آپ میں سے جو لوگ کورٹس کچہریوں میں کبھی جاتے رہے ہوں یا مقدموں کو دیکھتے رہے تو آپ کے تو علم میں ہوگا، لیکن میں ان ناظرین کے لیے جن کو نہیں پتہ، روزانہ پاکستان بھر کی تمام ضلعی عدالتوں میں، تحصیل عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی درخواستیں ضمانت مسترد ہوتی ہیں اور ان کا احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کیا جاتا ہے، کمرہ عدالت سے نہیں کیا جاتا. جو ہی ملزم کمرہ عدالت سے باہر آتا ہے تو برآمدوں میں ہتھکڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے. لیکن عمران خان کے لیے عمر تاب بندیال صاحب نے سارا قانون پلٹ کے ایسے کر دیا اور ان کا کہ جی لے آؤ جنہیں کیوں گرفتار کیا ہائی کورٹ کے اندر سے. تو پھر ان کو پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کو مرسیڈیز میں لایا جائے، مرسیڈیز بھجوائی گئی ان کے لیے. پھر کیا کہ ان کو کل ہائی کورٹ میں پیش کریں تو اس سے پہلے ان کو پولیس ہاؤس کے گیسٹ ہاؤس میں رکھیں، ان کے لیے کھانوں کو ارینج کریں، ان کے دوست جو نہیں ان سے جا کے ملیں، ان سے گپ شپ لگائیں. اور اس کے بعد ہائی کورٹ والے جو ہیں وہاں پر جا کے ہائی کورٹ سے اگلا آرڈر یہ کروایا گیا کہ جناب ان کو آپ وہاں پہ زمان پاک تک چھوڑ کے آئیں اور ان کو آئندہ بھی کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، اور رستے میں بھی کسی نے گرفتار نہیں کرنا، باہر بھی کسی نے نہیں کرنا، زمان پاک خود پہنچا کے آئی جی اسلام آباد. تو یہ لاڈ وہ دیتے رہے تھے، اور جس کے بعد پھر حکومت تب بڑی پریشان ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے لیے تو جو سارا قانون، آئین، ضابطے شابطے سب کچھ تبدیل کر دیے گئے. تو پھر اب جو ہے وہ اس کے بعد پھر 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد صورتحال بدلنی شروع ہوئی. لیکن وہ جو عدلیہ کے اندر عمران خان کے لیے ممتا ہے وہ تو موجود ہے. تو پھر اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس بار پکے پیروں کے ساتھ کی جائے گی. کوئی ایسا لکونہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ اگر کوئی عدالت مداخلت کر کے غیر قانونی بھی حکم پاس کرتی ہے اور عدالت کا حکم تو پھر مانتے، نہ مانتے تو کوئی کیا کر لیتا. لیکن ایک چونکہ ملک میں ایک قانون نام کی کوئی چیز موجود رہنی چاہیے. اگرچہ یہ عدلیہ کے بعض حصوں کا اس کا خیال نہیں ہے، لیکن بہرحال حکومت کو، اس سسٹم کو، اس ریاست کو پھر بھی ہے. تو ورنہ وہ عمران خان کو گرفتاری کے بعد نہ پیش کرتے تو کیا کرتے، کس کو حکم جاری کرتے، کیا کرتے. اب الیکشن نہیں ہوئے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا کے کہہ دیا پیسے تو نہیں دیے تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ فیصلے روک کے کیوں بیٹھے اور عمر تاب بندیال صاحب یہ فیصلے کب جاری کریں گے. لیکن یہ جو معاملہ ہوا اس کے بعد پھر بڑے اب طریقے کے ساتھ چلا جا رہا ہے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی پہلے گرفتاری ہوگی 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے. اب ان کو نامزد ملزم بھی کہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب اس حوالے سے بتا بھی چکے ہوئے ہیں. تو اسی دوران ان کے ساتھ ہی گرفتاری ڈال دی جائے گی. یہ جو ان کا دوسرا مقدمہ ہے 192 ملین پاؤنڈز والا، اس مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جائے گی. اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی کوئٹہ میں وکیل والے قتل کے مقدمے میں، اور پھر دیگر مقدمات میں بھی گرفتاریاں ڈالی جائیں گی. مقدمات تو بہت سارے ہیں. تو تاکہ اگر ایک میں ہو، 2 میں ہو، 3 میں ہو، بیل میں ہو، تو خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے حکومت مجبور نہ ہو. تو یہ ایک پلاننگ اس وقت جاری ہے اور یہ ترتیب ہوگی مقدمات کی. البتہ یہ جو پہلی گرفتاری اور دوسری گرفتاری ہے، القادر ٹرسٹ والا کیس اور یہ 9 مئی والے کیسز، اس کی ترتیب مطلب پہلے یا دوسرے نمبر والی دوسرے اور پہلے نمبر پہ آ سکتی ہے. لیکن فی الحال جو ہمارے علم میں آئی ہے وہ ترتیب یہی ہے. اس ترتیب کے ساتھ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا کہ ان کا پھر وہ جلدی باہر نہ آ سکیں اور ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں
ان کو وہ اندر رہ کے فیس کریں گے. ایک دفعہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ ویلڈ رہی, تو پھر عمران خان صاحب کے اتنے مقدمات اور اتنی گرفتاریاں کہ پھر خان صاحب وہ چڑھ جب بچہ راوی نہ کوئی یاوی نہ کوئی جاوی والا معاملہ ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف عمر طاہر بندیال صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی حکومت ہو, اپوزیشن ہو, عدلیہ ہو یا کوئی اور محکمہ ہو, جب وہ کوئی گڑبڑ اس نے کی ہوتی ہے نا تو غصہ اپنا وہ صحافیوں کے اوپر ہی نکال دیں. تو آج کل عمر طاہر بندیال صاحب بھی صحافیوں پہ بڑے گرم پھر رہے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آگ لگائی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کیا. بھائی جان آپ جو کہہ رہے ہیں, جو فیصلے کر رہے ہیں, اس کے اوپر پھر وہ رپورٹ تو ہوں گے, پھر تبصرہ بھی ہوگا. تو بہرحال اب ایسا وہ کرنے پہ اترے ہوئے, لیکن انہوں نے جو عید سے پہلے وہ 3 جو ہے وہ پی ٹی آئی سے متعلقہ یوٹیوبرز کے ساتھ جو خصوصی ملاقات کی ہے, اس سے جو ذرائع سے خبریں سامنے آئی ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب بھی اس حکومت کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ پارلیمنٹ موجود نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکے گا. تو جو ہی پارلیمنٹ کی مدت ختم ہوگی اور حکومت گھر جائے گی, نگران سیٹ اپ آئے گا, تو اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ 3 4 5 اہم 3 فیصلے, یہ ملٹری کورٹ والا فیصلہ ہو گیا, وہ پچھلے الیکشن والا فیصلہ ہو گیا, وہ سارے رکھ کے بیٹھے ہوئے تو شاید وہ پٹاری کھول دیں گے, ایسا تاثر ملا ہے. اور ٹھیک ہے جی, تیاری اپنی کریں, وہ جس طرح ان کا دل چاہے کریں. جب تک وہ چیف جسٹس ہیں تب تک وہ تیاری کریں گے. جہاں حکومتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جناب یہ کب معاملہ ختم ہوگا, چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ جب ہوگی اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا, تو پھر چیف جسٹس صاحب بھی سوچ رہے ہیں اچھا جب یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر آگے بڑھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.